अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नज़र शो का आगाज़ कर रहे हैं एक ही ख़ानदान की चंद कलियों से बातें करके। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। असल में तो यहाँ आने का मकसद यही होता है कि कुछ लम्हे अच्छे गुजर जाएं, चूँकि माशाल्लाह आप जिस तरह की गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में करते हैं और जिस तरह के इश्यूज़ को उठाते हैं, मैं समझता हूँ कि अशद ज़रूरत है इस वक्त मुआशरे में, बहुत ज़रूरत है इखलाकियात से जुड़े हुए मौज़ूआत को डिस्कस करने की, और अपने रहने सहने के जो तरीक़ाकार थे, जो अपनी सकाफत थी, आपको यहाँ बुलाने का मकसद भी कल साहब यही होता है कि जो हमारा ख़ानदान है, जो एक यूनिट है ख़ानदान का, वो ज़ाहिर है हमारे माशरे की बुनियाद है। हम उसको जितना भी मजबूत करें उतना ही हमारा माशरा जो है, कौम जो है, वो तवाना बनेगी। और उसके ये देखें ना, अब माशाल्लाह देखें आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो कर रहे हैं। ये शुरू में नहीं कहते थे ऐसे, अब ये देखें माशाल्लाह देखें नहीं, एब्सोल्युटली के बाद एक्सीलेंट देखें, अब उन्होंने सीख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंग्लिश तो इसको अब काफ़ी रवा हो चुकी है मेरे दोस्त को। जुनैद साहब, बात ये है कि अक्सर मैं ये कहता भी हूँ और सोचता भी हूँ कि बर्तन जहाँ एक जगह पड़े हों वो आपस में टकरा जाते हैं, कोई ये बड़ा मसला नहीं है, मगर उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और उनको आहिस्ता आहिस्ता उन बर्तनों की आवाज़ को फैमिलीज़ में ख़त्म होना चाहिए। वो जो आपको नज़र आता है कि ये आवाज़ बढ़ जाएगी, उसे वहीं दबा लेना चाहिए। बहुत ही अफसोस की बात है और बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि आज तक जो सास और बहू है उसमें माँ और बेटी का प्यार पैदा नहीं हो सका। हालांकि हम मुख्तलिफ महफिलों में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में और मुख्तलिफ ड्रामों में इन चीज़ों को अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। हाँ जी। मगर आज भी इस इतनी जदीद दुनिया में, इतने जदीद दौर में, इतने एडवांस दौर में हम वहीं के वहीं खड़े हैं इस हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ तो गाने तक जो है वो इसी मौजू पे बने हुए हैं। मैं सासु कुटनी, मैं सासु कुटनी, कुटनी सदूका ओले। देखिए तो जरा। और इस गाने की वजह से जिंदगी पूरी में इस औरत ने अपने भाई को घर से निकाला था चंद दिन। अच्छा। बहू नई नई घर में आई और 2-3 दिन बाद मौसूफ कोई FM लगा के बैठे हुए थे, तो ये गाना चल गया, मैं सस कुटनी संदूका ओले। तो इसने भाई को घर से निकाल दिया। उसने कहा भी कि भाई जो कहना है FM वालों को कहो, मुझे क्या कहती हो। और उसके बाद बहरमारी ने अपने घर में से सारे संदूक भी उठवा दिए थे इस डर से। हाँ, कहीं संदूका ओले ले आई न जाए किधरे बहू। ऐसी भी कोई बात नहीं है। बहू बड़ी प्यारी बच्ची है जी, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी डिसेंट बच्ची है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बहू अल्लाह ताला सबको दे। आमीन। और अदब व आदाब भी इसके आदात में शामिल हैं। मेरा ख्याल है कि आपका अपनी बहू से जो इतना प्यार है उसकी बुनियादी वजह आपकी और दुरानी साहब की दोस्ती है। जुनैद साहब देखिए, जो बुजुर्गों का प्यार होता है वो बच्चों में रहना वही चाहिए, ट्रिकल डाउन होता है, ठीक औलादों है, में बिल्कुल, आना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए ना, अब अक्सर ये देखने को मिलता है कि सगे भाई बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार लेते हैं, मगर आगे जो अगली जनरेशन होती है, उनके बच्चे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में टकराने लगते हैं और दूरियां पैदा हो जाती हैं और अलहदा हो जाते हैं, फैमिली टूट जाती है। तो मैं बिल्कुल दुरानी की वजह से अपनी बहू को, जो अब हमारी बेटी है, दुरानी की नहीं, अब तो हमारी बेटी है, इससे वाकई प्यार करता हूँ और है भी बड़ी अच्छी। अब इस बात को कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है कि इनकी जो बेटी हैं, हमारी बेटी जो ब्याही जा चुकी हैं, वो अक्सर अपनी भाभी से, यानी बहू हमारी से, कुछ चीज़ें ले लेती हैं। कभी कोई सूट ले लिया शादी पे पहनने के लिए, कभी जेवर ले गई, हालांकि उसकी अपनी भी चीज़ें हैं माशाल्लाह। कभी नहीं डैडी, हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद। तो क्या हो गया? हाँ, वो कब इनकार करती है, मगर इसके भी कोई एथिक्स होते हैं, हाँ। कोई उसूल होते हैं, कोई मैनरिज्म होते हैं। आप किसी की कोई चीज़ लेते हैं, मसलन कपड़े, अगर सूट ले गई है कोई, तो भाई आपने अगर पहना है, उसे यूज़ किया है, तो वापसी पे आप ड्राई क्लीन करा के उसे वापस कर दें। अगर आपने उसका जेवर लिया है तो जिस तरह लेके गए हैं उस तरह उसको उसी पैकिंग के साथ वापस करें। देखिए ना, हम पुराने वक्तों में जब एक दूसरे को कोई खाने पीने की चीज़ भेजते थे, कभी कोई सालन पका के भेज दिया, साग वगैरह पका हुआ है वो भेज दिया, कोई कभी सूजी का हलवा। जी जी जी, दिल कर रहा है
لازماً جی چاہ رہا ہوگا اس لیے منہ سے نکلا سوجی کا حلوہ. بہانے سے اپنی پسندیدہ ڈشیں بتاتے رہتے ہیں. یہ آپ کے جو سالہ صاحب ہیں میرا خیال دنیا کا واحد انسان ہے, مجھے بتا رہا تھا کہ جب بہت شدت سے ان کا گاجر کا حلوہ کھانے کو دل کرے اور اویلیبل نہ ہو, کہتے ایک ہاتھ سے میں گاجر کھاتا ہوں دوسرے سے کھویا کھا لیتا ہوں. تو جنید صاحب کسی کے گھر کوئی کھانے پینے کی چیز بھیجتے تھے تو واپسی پہ وہ یا تو برتن دھو کے بھیجتا تھا یا اسے دو کہ پھر اس میں کوئی چیز ڈال کے واپس. بریانی ڈال دیتے تھے. نہیں تو کیا جی بریانی بھی نوٹ کریں جی, سوجی کا حلوہ اور بریانی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اگر نہ کیا جائے اور کوئی دوسرا ناراض ہو, اگر بھابی نے یا بیٹی ہماری نے بہو نے اس بچی کو کہا ہے کہ بھائی کپڑے کم از کم ڈرائی کلین کروا کے لے آتی, میں نے اب پہننے تھے, اب میں کہاں. ویسے تو سوری سے معافی سے کرنا صاحب, کسی کی چیز پہننی نہیں چاہیے. ہاں صحیح, ضرورت پڑے تو لے لے, ویسے تو میں نے زندگی میں کسی کی چیز نہیں پہنی. آپ کی بھی وہ نہیں تو کسی نے آپ کی پہنی. بھی چونکہ کوئی نہیں پہنتا اس کو خارش نکل آتی ہے. درانی بھائی یہ نہ کہیں, میں نے ساری زندگی بھائی جان کے اترے ہوئے کپڑے پہنے ہیں, جوتی پہنی ہے. اترے ہوئے نہیں, تم اتار کے بھی پہن لیتے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں جنید صاحب کہ اگر وہ نند اور بھابی نے اگر بیچ میں کوئی ایسی گفتگو کی ہے تو موصوفہ بیٹی کی طرف سے فوری طور پہ سٹینڈ لیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ بہو اب ہمارے گھر میں ہے, بیٹی سسرال جا چکی ہے, تو گھر کا سارا نظام اور سکون خراب کر دیتی ہیں. بھائی اگر آپ بیٹی جو ہماری بہو ہے اس کے آپ جذبات کا یا خیالات کا خیال نہیں کریں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہی ہے نا جی. اگر آپ اسے ابھی بھی غیر سمجھیں گے اور اپنی بیٹی جو اب بیگانی ہو چکی ہے اسی کو ہی پیار اور محبت دیں گے تو پھر تو بھائی لڑائی جھگڑا ختم. جنید صاحب میں نے تو اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے, اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کو بڑا کیا سمجھا کے کہ پیار محبت سے رہنا چاہیے. کوئی چیز مانگ لے تم فوراً دو, ہاں نو پرابلم. وہ واپس دے دے تو ویل اینڈ گڈ ہے, نہ دے تو اگلی دفعہ نہ دینا اس کو. درانی بھائی میں نے بھی اپنی بیٹی کو یہی تربیت دی ہوئی ہے. آپ کی بیٹی الجھتی ہے تو وہ بھی الجھتی ہے, پھر بچپن کی سہیلی ہے, اس میں برا منانے والی کون سی بات ہے. اوہو, تو پھر اس نے کیوں برا منایا جب اس نے کہا کہ بھائی ڈرائی کلین کر کے لے آتی, سوری کر لیتی تو بات ختم ہو جاتی. اور ڈیڈی ایسا ایک بار نہیں ہوا, ایسا کئی بار ہوا ہے. کبھی میری جولری کا جھمکا نہیں ہے اس میں, کبھی گلے کا سیٹ نہیں ہے, کبھی کوئی نگ اتار کے پھینک دیا اس نے کہیں پہ, کبھی پریس کر کے کپڑے نہیں دیے, کبھی ڈرائی کلین کر کے نہیں دیے, کبھی دوپٹہ گم کر دیا ہے. میں کیا کیا برداشت کروں, پھر بھی میں چیز اٹھا کے دے دیتی ہوں. بیٹا آپ رشتے میں چھوٹی ہو, اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھے بتاتی, میں کیوں بیٹھی ہوں یہاں پہ. اوہو, میرا مطلب ہے کہ رشتے میں بڑا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کی آپ غصہ کر جائیں. اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا, اتنا ہی کہا کہ بھائی ڈرائی کلین کر کے لے آتے واپس. بہرحال چھوڑے اس بات کو, کہنا یہ صرف چاہتا ہوں جنید صاحب کہ جہاں ایک جگہ رہنا ہو وہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے, بلکہ بڑی بات بھی ہو جائے تو یار کیا ہے. جی سر. بھائی جان ان کا کھانا پینا بھی بڑا اکٹھا ہے ساتھ, دونوں کو پیار اتنا ہے. اس دن بٹیا نے شیشلک اور وائٹ قورمہ بنایا تھا تو آپ کے لیے بھیجا نہیں تھا انہوں نے. آپ کی کبھی کھانے پینے کے علاوہ بھی کبھی گفتگو ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے کہا ہو کہ موٹر سائیکل کا موبائل بڑا پرانا ہو گیا ہے, یا آپ نے کبھی کہا ہو کہ پنکھا خراب ہو گیا ہے؟ یہ آپ ضرور بتاتے ہیں کہ ہنڈیا آج خراب ہو گئی. موٹر سائیکل کا موبائل اس کے لیے کبھی پرابلم رہا ہی نہیں. وہ موٹر سائیکل کے موبائل میں اکثر پکوڑے تال لیتا ہے. جنید صاحب, جب آپ کسی بہن بھائی کو, میں بالکل نہیں یہ کہتا کہ یہ کوئی غیر ہے, میرا بھائی ہے چھوٹا, آپ کی بھابھی کا بھائی ہے تو میں بھی اسے ہمیشہ بھائی سمجھتا ہوں. شکریہ. مگر جب آپ اس طرح کسی دوسرے کے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب اس کی جو حرکت میں نے نوٹ کی, میری نظر سے تو اس کی کوئی عزت کم نہیں ہوئی, چونکہ بھائی ہے ٹھیک ہے, مگر اس کے سامنے جب میں نے کہا تو یہ 2 دن چپ کر کے بیٹھی رہی, بیچاری بولی نہیں ہے. مجھے اس بات کا بھی دکھ رہا. 2 دن خاموش رہی. جی ہاں, صاحب یہ نسخہ تو ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ بیوی کو 2 دن تک چپ کیسے رکھا جا سکتا ہے. بھائی جب بھائی کی کوئی ایسی حرکت سامنے آئے گی جو کہ واضح بھی ہو گئی, ثابت بھی ہو گئی, تو اس پہ پھر کیا بولے گی. جنید صاحب اس کو 1 to 5 موٹر سائیکل لے کے دیا ہوا ہے میں نے, بھائی ہے ہمارا عبدالسلام, کوئی ایسی بات نہیں.
تھینک یو. ہر 2-3 دن کے بعد مجھے کہتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا موٹر سائیکل کا, مجھے پیسے دیجئے. میں بڑے آرام سے دیتا ہوں, مگر ایسے ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ ٹینکی فل کروا کے 3 دن میں موٹر سائیکل کہاں ختم ہو جاتا ہے. یہ کون سا کوئی موٹر بائک کے اوپر ہی پنڈی کا چکر لگاتا ہے روزانہ. تو جناب چیک کرنے پہ یہ پتا چلا کہ موٹر سائیکل کا پیٹرول جو ہے وہ محلے کے لڑکوں کے آگے بیچتا ہے. امپاسبل. امپاسبل تو خیر نہیں, پاسبل تو یہ بھی ہے کہ آپ پیٹرول پی جاتے ہو. نہیں جنید صاحب میں بیچتا نہیں ہوں بھائی جان. وہ شفقت صاحب ہے نا, ان کا بیٹا ہے نا, ان کی موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں تھا, انہوں نے ایمرجنسی جانا تھا, اس کو میں نے نکال کے تھوڑا سا دیا تھا. بہت اچھی بات ہے, محلے داروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. مگر جو اس سے 200 روپیہ تم لے رہے تھے وہ میں نے خود دیکھا ہے. وہ اس نے زبردستی مجھے دیا تھا, میں نے نہیں مانگا تھا اس سے. بھائی جان معافی چاہتا ہوں, روزانہ ہی 200 آپ کو دے جاتا ہے. شرفو, ہاں جی شرفو, تم نہ بولو. تو آپ کر جو رہے ہیں بات, تو وہ کیوں بول رہے ہیں؟ بات کیا کرنی ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اکٹھے رہ رہے ہوں وہاں پہ ہر شخص کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, کوئی دوسرا برا نہ منائے. بھائی جان یہ باتیں آپ مجھے ٹی وی لانچ میں بھی سمجھا سکتے تھے. یار ٹی وی پہ مجھے ساری دنیا دیکھ رہی ہے, کیا کہے گی مجھے؟ رو کیوں رہے ہو, اتنا پرفارم کیوں کر رہے ہو تم؟ بس کرنا پڑتا ہے درانی صاحب, کیا کریں. بھائی ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تم کون سا اسد عمر ہو؟ کیا پتہ لوگوں کو کون ہو تم؟ کرنل صاحب بھئی ایگزامپل تو دینی چاہیے نا لوگوں کو. یہ اسی لیے یہاں بیٹھتے ہیں. جنید صاحب نے اسی ریکویسٹ کے ساتھ ہمیں پہلی دفعہ یہاں انوائٹ کیا تھا کہ فیملیز کی جو پرابلم ہوتی ہیں, جو ایک خاندان کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تو خود اپنی تھوڑی سی, اگر میں سمجھتا ہوں کہ نموشی ہوتی بھی ہے, تو لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچنی چاہیے کہ جہاں اکٹھے رہیں وہاں ایسی حرکتوں سے درگزر کرنا چاہیے. بابا وہ جو سرونٹ کوارٹر والا پنکھا جل گیا تھا, آپ نے وہاں پہ نیا لگوا دیا. پرانے والا ماموں نے کباڑیے کو 500 روپے کا بیچا تھا. تو کیا ہو گیا, خراب تھی چیز. بھائی جان وہ ضائع جو ہو چکا تھا. تو پھر اسلام بھائی آپ کباڑی کو کیوں بتا رہے تھے یہ چلتا ہے, یہ دیکھیں. شرفو, اور بھائی وہ ہاتھ سے چلتا تھا, بجلی کے ساتھ نہیں چلتا تھا. ویسے بھی 500 روپیہ میں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا تھا, 500 روپے کے میں آم لے کے آیا تھا, وہ سب نے چوپے تھے. جی وہ آپ 500 کے آم لے کے دلیری کے ساتھ گھر آ ہی اس لیے گئے تھے کہ تمہیں پتا تھا کہ سارے مل کے کتنا کچھ چوپ لیں گے. جنید صاحب 2 آم اکٹھے چوپتا ہے. وہ جس طرح مداری نہیں بین بجاتا اس طرح یہ چونسے چوپتا ہے. ڈیڈی وہ انگوٹھی چوری کے الزام میں جس نوکرانی کو ہم نے گھر سے نہیں نکالا تھا, ویسے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں وہ نوکرانی بھی بے گناہ تھی. کرنل صاحب نہ بیٹی, کسی پہ شک نہیں کرتے. جنید صاحب اللہ نہ کرے اگر گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے چوری, تو فوری طور پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو معاملہ ہے نا کہ گھر کے اندر اگر کوئی چیز چوری ہو جائے تو گھر کے ہی جو ارکان ہیں وہ ایک دوسرے پہ شک کرنے لگے نا, تو گھر پھر بچا نہیں کرتا. نا رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں, وہ چیز سے زیادہ عام ہوتے ہیں. اگر آپ کو شک بھی ہے نا تو آپ کی اعلیٰ ظرفی یہی ہے, آپ کی اظہار, آپ کی قربانی یہی ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں. رشتوں سے زیادہ جو ہے نا مقدم کوئی چیز نہیں ہوتی. جنید صاحب آج کا ٹاپک ہی میرا تو یہ تھا کہ گھر میں یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اس کے الزامات فوری طور پہ دوسرے پہ نہیں دھر دینے چاہیے. ورنہ جنید صاحب میں اگر لب کشائی کروں تو موصوفہ تو مجھے اسی وقت گھر سے نکال دیں. کیوں؟ اللہ خیر کرے. جنید صاحب ان سردیوں کے آغاز میں نے اپنے ایک مٹھائی والے دوست سے کہا کہ یار پنجیری تو بنوا کے بھیجو. اس نے 5 کلو پنجیری بنا کے مجھے بھیج دی. میں نے پتیلے میں ڈال کے بیڈ کے نیچے رکھ لی. میرا خیال ہے میں نے 2 یا 3 دن اتنی کھائی ہوگی. کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا تو پتیلا تقریباً خالی پڑا تھا. میں نے کہا یہ پنجیری کہاں گئی؟ وہ تو جب میں نے پتہ کیا تو یہ شرفو نے مجھے بتایا جی کہ عبدالسلام صاحب روزانہ ہاتھ میں چمچہ پکڑ کے بیڈ کے نیچے گھس جاتے ہیں اور لیٹ کے پتیلا سینے پہ رکھ کے لیٹے لیٹے ہی پنجیری کھاتے رہتے ہیں. کرنل صاحب وہ بیڈ کے نیچے جا سکتے ہیں؟ وہ کھانے پینے کی چیز تلاش کرنے کے لیے یہ سمندر کی تہہ میں بھی جا سکتے ہیں. جنید صاحب اتنا ظالم آدمی ہے. ایک دن شرفو نے اسے بتایا کہ ہمارے صحن میں جو درخت لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوے نے گھونسلے میں انڈے دیے ہوئے ہیں.
ایسا ظالم ہے درخت کے اوپر چڑھ گیا, سٹول پہ نہیں چڑھا جاتا, درخت پہ چڑھ گیا, کبے کے انڈے اتار کے ان کا آملیٹ بنا کے میں نے کہا مکروہ ہوتا ہے, کہتے نہیں کبا مکروہ ہوتا ہے, انڈے نہیں مکروہ ہوتے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آج سے 15 سال پہلے جو سبزیوں کی اوسط قیمت ہوتی تھی نا, ایوریج قیمت, یعنی اگر ساری سبزیوں کی اوسط لگائی جائے تو وہ 15 روپے فی کلو ہوتی تھی. 15 روپے فی کلو سبزی ہوتی ہے اوسط قیمت. آج پتہ کتنی ہے؟ 92 روپے. یار پا جنید, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, خیر اب بھی چھوٹے ہی ہیں, ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے 75 سال پیچھے لے جاتا ہے. جب بھی بات کرتا ہے آج کا شو ہے, یوتھ دیکھتی ہے ہمیں. نہیں میں 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. تمہارا واکر ہے ساتھ لے کے آئے ہو؟ نہیں یار اب واکر چھوڑ دیا, اب تو کالج لائف. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت نا جی مہنگائی کے ساتھ لوگ کمپرومائز کر کے, یہ میں کوئی مہنگائی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لازمی بات ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ ہی مہنگائی ہو گئی ہے, غریب آدمی بیچارہ بڑا پریشان ہے. بالکل. مگر میں کچھ ایسی رائے دینے کی جرت کر رہا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ گھر میں سالن نہیں تھا پکتا تو لسی سے بھی روٹی کھا لیتے تھے, اسے کٹو روٹی کہتے تھے, یا مرچوں والی روٹی, تھوڑا سا اس میں سبز مرچ وغیرہ اور یہ جو ہے دھنیا وغیرہ کاٹ کے آٹے میں ڈال کے اس طرح کی روٹی بن جاتی تھی. تو کوئی گھبراہٹ نہیں تھی ہوتی. جی بالکل. پھر یہ بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ اگر کسی نے گوشت نہیں پکایا, گوشت اول تو پاؤ 1.5 پاؤ آدھا کلو لینے جاتے تھے امیر لوگ بڑے تگڑے. آہستہ آہستہ بات بکرے تک پہنچ گئی, سالم بکرے تک. یار اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس میں مجھے یاد ہے کہ فی بندہ ایک بوٹی ملتی تھی, اور ابا جی کو یہ پریولیج حاصل ہوتی تھی کہ 2 بوٹیاں مل جاتی تھیں ان کو. اس لیے گوگے کے بارے میں نے سنا ہے, گوگا گھر میں کہتا تھا, جو جوان بھی تھا, کہتے ہیں مجھے پیار سے ابا جی کہتے ہیں. اس نے اپنا نام ابا جی رکھ لیا تھا 2 بوٹیوں کے لیے. ہاں جی جی, انہوں نے 1 بوٹی بھی بند کر دی. انہیں کہا جڑا نکا جی ابا جی بن گئے بمار ہے. اور پھر جب ابا جی بن گیا تو پھر دادا کہنے شروع ہو گیا کہ مجھے 4 بوٹیاں دے. گھر والے نے گھروں ہی کٹ دیتا. نہیں جی, انہوں نے کیا دادے تے داندی نہیں ہوندے, انہیں بوٹی کی کرنی. زندگی 4 دنوں دی ہوندی ہے, 4 بوٹیاں دی نہیں ہوندی. اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے نا جی کوئی ان ساری چیزوں کو مینج کر لیا جاتا تھا, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ گوشت جن کے گھر نہیں تھا پکتا وہ سبزی بڑے آرام سے بڑے مزے سے بغیر کسی شرمندگی کے پکایا کرتے. بھائی جان آج آپ سبزی کی دکان کے سامنے سے گزرے نا تو آپ کو 1200 kVA کا کرنٹ لگے گا. مہنگی بہت ہو گئی یار, ہاتھ نہیں لگتا. ہاتھ نہیں لگتا. مطلب اس وقت عالم یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے جو سبزیوں کی اوسط قیمت ہوتی تھی نا, ایوریج قیمت, یعنی اگر ساری سبزیوں کی اوسط لگائی جائے تو وہ 15 روپے فی کلو ہوتی تھی. 15 روپے فی کلو سبزی ہوتی ہے اوسط قیمت. آج پتہ کتنی ہے؟ 92 روپے. اور یار میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ تو چلو بالکل ٹھیک ہے, بہت زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے, مگر اس کو بھی مینج کرنے کے کئی طریقے ہیں نا. ہمارے ایک میڈیا کے آدمی ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب کے بیٹے پروفیسر جنید سلیم, وہ اکثر سبزیاں کاشت کرنے کے طریقے بتاتے ہیں, چونکہ وہ آرائیں بھی ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار سبزیاں اس لیے مہنگی ہو گئی ہیں کہ جن لوگوں نے سبزیاں بیچنی تھی وہ اینکر بن کے بیٹھ گئے. نہیں تو میرا مطلب ہے جیسے تم اکثر بتاتے ہو کہ بھائی جو ہے ہوم گارڈننگ کے علاوہ اصل میں پتہ کیا ہے, ہمارے ہاں سبزی کی قیمت پہ, یہ تو آج تو چلو خیر ہر چیز مہنگی ہے نا, اور ایک طوفان مطلب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے یوں لگتا ہے, لیکن جب بہت خوشحالی کے دور بھی آتے ہیں نا, ہمارے جتنی خوشحالی آتی رہی ہے اس وقت بھی آپ دیکھو کہ سبزیوں میں کوئی نہ کوئی ایک سبزی ہمیشہ لطیفوں کا موضوع بنی رہی ہے. کبھی پیاز, کبھی ادرک, کبھی لہسن, کبھی ٹماٹر, اور اسی وقت ہم یہ نہیں دیکھتے, کبھی کریلے, سوری میں کریلوں کی توہین کا مرتکب ہوا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. اچھا کبھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی اسی وقت ایک سبزی جو ہے نا
وہ اپنی کم قیمت کی وجہ سے بھی لطیفوں کا موضوع بنی ہوتی ہے، وہ ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. جب کسان یا کاشتکار جو ہیں وہ اس سبزی کو دریا برد کر رہے ہوتے ہیں، نہر برد، کھالا برد کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم نہیں دیکھتے. اصل میں ہم طلب اور رسد جو ہے نا اس کو مینج کرنے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں. سیدھی بات ہے اب ہمارے ہاں آبادی گئی ہے بہت زیادہ بڑھ، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم جو یہ ماتم کرتے ہیں کہ جناب سبزیاں جو ہیں وہ شہروں کے ارد گرد ہی اگائی جاتی ہیں، اور یہ جو ارد گرد ہو گئی ہیں وہاں پہ آ گئی ہیں رہائشی اسکیمیں. بار بول چکے ہیں، گلا بیٹھ گئے بول کے وہاں، لیکن وہ جو ہیں آبادی کا جو پھیلاؤ ہے اس طرح رہائشی اسکیموں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. پاکستان جو ہے ان ملکوں میں آتا ہے، ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے دنیا میں جس کے پاس زیر کاشت جو رقبہ ہے یا قابل کاشت جو رقبہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، 10 ملکوں میں آتا ہے. لیکن دوسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ سبزی کاشت کرنے والے ملک ہیں وہ پاکستان کا شمار پہلے 25 ملکوں میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب جو قومیں جاگ رہی ہیں نا، جو جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے، وہ قومیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جتنا اگر آپ کا قابل کاشت رقبہ جو ہے وہ 100 ایکڑ ہے نا تو اس میں سے 15 ایکڑ یعنی 15% جو ہے وہ سبزیاں ہی اگیں گی اور کچھ نہیں اگے گا. وہ پابندی لگاتے ہیں. ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، یعنی ٹوٹل جتنی کاشت ہو رہی ہے اس میں سے سبزیاں کتنے رقبے پہ کاشت ہو رہی ہیں؟ 3% پہ. اور یہ جو رقبہ ہے یہ چند سال پہلے جو تھا یہ 8% ہوا کرتا تھا، اب وہ کم ہو کے 3% پہ آ گیا. پانی دینے کا آب پاشی کا کوئی انتظام نہیں ہے، گندے نالوں سے سبزیوں کو پانی دیا جاتا ہے. شہر کی جو نکاس ہوتا ہے پانی کا وہاں پر گندے کھالے گٹر کے ذریعے ہم سبزیوں کو پانی دیتے ہیں. نہیں تو تم کیوں نہیں رائن برادری کو یہ سمجھاتے؟ یار رائیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. نہیں چلو جنرلی کہہ لو، بتایا یعنی اگائیں رائی کھائیں کشمیری. واہ یار. نہیں تو میرا مطلب ہے یہ بتانا چاہیے نا لوگوں کو کہ بھائی نہ اس طرح کرو یار، خدادہ نہ جائے. اب میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ جو سبزیاں ہیں وہ بہت مہنگی ہو رہی ہیں اس لیے سبزیوں کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ جناب وہ گوشت نہیں سبزی، وہ دور گئے سبزی والے. اب تو سبزی گوشت ایک برابر ہو گئے. سبزی جو چیز مفت ملتی تھی دھنیا اور ہری وہ گئے. باؤ جی میں نے سنا ہے چقندر کھانے سے رنگ لال ہوتا ہے. یار ہو رہی تھی انے نو ڈگوری تھی. جو دنیا کا موضوع اقوام متحدہ کی بات ہو رہی ہوگی رنگ چٹا ہوں کہ نہیں ہوں. یار تم بہت خوبصورت ہو، سنا ہے رنگ لال. یار تم بہت پیارے ہو. ویسے تم تجربہ کر کے دیکھ لو، تم چقندر کیا تم روح افزا بھی پیو گے نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا، مال بھی لوگے تو پتہ نہیں چلے گا. پیارا تو میں ہوں، اگر لال ہو جاؤں گا تو آپ کو کیا مطلب؟ پھر سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. یار یہ بھی چاکلیٹ ہی اچھا کلر ایویں فیول کدھر لال رنگ منہ تے کرا کے منہ دا ناس نہ مروا لیں گے. یو آر لکنگ ہینڈسم اینڈ کیوٹ، ڈونٹ وری، بیوٹیفل. تب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بتایا کرو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں او بھائی جان میرا گلا بیٹھ گیا. گلے کا بھی دھیان رکھا کرو، آگے کوئی فنکشن مل گیا تو وہاں پہ سنگنگ کرنی پڑ جائے گی. اچھا میں بتانے یہ لگا تھا کہ اچھا ایک تو مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی ہم سبزی نہیں کھاتے، دوسرا ہمارے ہاں سبزی کھانے کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے. ہم سبزی جب نا گلے سے اتارنے کے لیے کھاتے ہیں، گوشت کے بغیر سبزی کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک جو چائنا میں فی کس سبزی کا استعمال ہے نا، یعنی ایک بندہ سالانہ جو ہے وہ 360 کلو سبزی کھاتا ہے. یعنی روزانہ کتنے بڑی کم و بیش 1 kg یومیہ سبزی کھاتا ہے ایک چینی باشندہ. تم ایک ڈنگ میں 360 کلو کھاتے؟ نہیں، پاکستان کی اگر کوئی ایوریج ہے نا تو پتہ کتنی ہے؟ کتنے؟ یعنی چین کی ہے 360 کلو، پاکستان کی پتہ کتنی ہے؟ کتنی؟ 20 کلو. بس اور وہ بھی دنیا جب چوگوگا کاٹ لو تو زیرو ہو جاتی ہے. زیرو ہو جاتی ہے، پائیا بچتی ہے. یہاں تو کسی کو بوٹی نہ ملے تو لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا دنیا میں اوسط پتہ کیا ہے؟ 90 کلو. 90 کلو سالانہ فی کس. ایک بندہ پوری دنیا میں 90 کلو سبزی سال کی کھاتا ہے. اور چینی کھاتے ہیں 360 کلو، 1 کلو روزانہ، اور ہم کھاتے ہیں 20 کلو، جو ایک زرعی ملک ہے یار. اور ہمارے ہاں بھی جو زیادہ سبزی کھائی جاتی ہے وہ آلو ٹینڈے ہی کھائے جاتے ہیں بس. اچھا اس میں ایک اور بات کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. کئی باتوں کا تو ہم نے اتنا ذکر کیا ہے
کہ مجھے خود لگتا ہے کہ میں نیند میں بھی میں سبزیوں میں گوڈی کر رہا ہوں. مطلب اتنی تو ہوم گارڈننگ ہے, چھت پہ گارڈننگ کر سکتے ہیں آپ, چھتوں پہ 20 طریقے موجود ہیں. اب تو کوئی کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ جائیں, آپ کو 26,000 طریقے مل جاتے ہیں سبزیاں کاشت کرنے کے. ایک جو جس میں آپ مار کھا رہے ہیں نا بھائی جان, وہ ہے ٹنل فارمنگ. ٹنل فارمنگ جو ہے نا, اس کے ذریعے ہم کم از کم اپنی سبزی کی پیداوار میں 40% اضافہ کر سکتے ہیں. اور جو بندہ بھی ٹنل فارمنگ کرے گا وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما سکتا ہے. اب یقین کر کہ ٹنل فارمنگ ایسی زبردست چیز ہے. یہ تو اب میں نے کہا نا, کئی سبزیاں جن کو ہم بہت مہنگا تصور کرتے تھے, اور تم یہ سن کے مزید حیران ہو گئے, یہ تو میں بتانا ہی تمہیں بھول گیا ہوں, کہ پاکستان جیسا زرعی ملک جو ہے اس وقت 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سبزی امپورٹ کر رہا ہے. 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی سبزی امپورٹ کر رہا ہے. کبھی یہ سنا تھا کہ غیر ملکی سبزی ہے یہ؟ اب غیر ملکی سبزیاں ہم کھانے پہ مجبور ہو گئے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ٹنل فارمنگ کی طرف بالکل توجہ نہیں دی. حالانکہ شاندار کھیرا, شاندار ٹماٹر اتنی سی جگہ پہ جو اب کئی ایکڑوں پہ آپ اگاتے تھے, وہ اس سے 1/4 کم آپ رقبے پہ اتنا ٹماٹر حاصل کر, اتنا کھیرا حاصل کر سکتے ہو, لیکن نہیں کر رہے. ٹنل فارمنگ کرتے ہوئے ہمارے کاشتکار کو پتہ نہیں کیا ایسے دندل پڑ جاتی ہے. بینگن کے پودے لگ سکتے. اور تم نے بینگن کا ذکر کر دیا, کنانو اتھلا تم نے بینگن کا ذکر کر دیا. ہاں, تمہارا بنتا ہی نہیں تھا. غوری صاحب آپ اگر بات کرتے تو سمجھ آتی. پھر آپ کہتے ہیں ڈگوری نا, تو پھر کہتے پاکستان زرعی ملک, اور بینگن کہاں کے کھا رہا ہے؟ ترکی کے, التغرل کے. نہیں ویسے واقعی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینج کر کے تو زندگی کو آسان بنانا چاہیے. ناظرین, یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا صاحب, شیخ رشید صاحب بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں. جی, اعلان تو انہوں نے کیا ہے, اللہ کرے وہ اپنے اس اعلان پہ ثابت قدم رہیں. رانا صاحب اگر وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ اپنی روٹی مجھے دے دیا کریں. بہت اچھی آپ نے آفر کی ہے, کیونکہ ان کی روٹی آپ کو ہی پوری آ سکتی ہے. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب. جی رانا صاحب. جی السلام علیکم. جی خیریت؟ کیا حال چال رانا صاحب؟ جی اللہ کے فضل سے بہت ٹھیک ہوں. اور میں یہاں سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں جنید صاحب کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں ان کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ جو ایک قانونی کارروائی ہے اسے اگر آپ سیاست میں گھسیٹ کے لے جائیں گے تو پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے, اور اس ملک کا بھی پھر اللہ ہی حافظ ہے. جب تک یہاں قانون لاگو نہیں ہوگا اور قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ ریاستیں کمزور پڑ جاتی ہیں. تو خاص طور پہ یہ جو سیاسی مسخرہ پکڑا ہے پولیس والوں نے, اور اس پہ وہ چیخو پکار کر رہا ہے اور اسے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے, اسے چاہیے کہ اب ذرا دل بڑا کرے اور قانون کا سامنا کرے. وہ تو کہا کرتا تھا کہ یہ جو جیل ہے یہ میرا سسرال ہے, بلکہ جب پولیس اسے پکڑ کے لے کے گئی تو میں نے خبر جب سنی تو میں تو گھر بیٹھا ہی جنید صاحب گانا شروع ہو گیا, بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے, میکے کی کبھی نہ یاد آئے, سسرال میں ایسا پیار ملے. تو میرا مطلب ہے کہ ان کی گفتگو میں اور ان کے عمل میں بڑا فرق ہے. تگڑے ہوں, اگر یہ کہا کرتے تھے کہ جیل تو میرا سسرال ہے تو سسرال جا کے اتنا نہیں گھبرا جاتے. قانون کے مطابق کارروائی کی ہے. ہم نے بشیر میمن کی طرح ان کو باتھ روم میں بند نہیں کیا, ان کا باتھ روم خود بند ہو گیا ہے خوف کی وجہ سے. آپ دیکھیے کہ اگر قانون کا ادارہ کوئی ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو یورن کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو قوانین ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے سارا عمل ہو رہا ہے, اور یہ بھی قوانین کو مد نظر رکھیں.
آپ دیکھیں کہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ میرے نوکروں کو مارا ہے اور میرے اوپر بھی تشدد ہوا اور میرے گھر کی چیزیں جو ہیں وہ چوری کر لی ہیں، اور کو خدا کا خوف کھاؤ، تم باتیں بڑی بڑی کرتے تھے اور بچوں کی طرح رونا شروع ہو گئے ہو۔ جنید صاحب کئی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خود، اس سیاسی مسخرے نے خود ایس ایچ او کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور یہاں پہ اگر قانون کے رکھوالوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو وہ تو برداشت نہیں ہوگی۔ اوپر سے سگار منہ میں رکھ کے تو ویڈیو بنوا رہے ہیں، امیتابھ بچن بنے ہوئے ہیں گرفتاری پہ۔ بھائی ساتھ دل بھی اتنا بڑا کریں نا، جس طرح کا آپ کردار بن کے نکل رہے ہیں، دل بھی آپ اتنا بڑا رکھیں۔ تو سر جی آپ نے تو شیخ رشید صاحب کو ہتھ کڑی لگا دی۔ بھائی اگر ایک الزام ہے ان پہ اور پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے تو ان کو ہتھ کڑی لگے گی، اور کیا ان کو طاقت کا ٹیکہ لگے گا؟ رانا صاحب شیخ رشید صاحب بھوک ہڑتال بھی کر رہے ہیں؟ جی اعلان تو انہوں نے کیا ہے، اللہ کرے وہ اپنے اس اعلان پہ ثابت قدم رہیں۔ رانا صاحب اگر وہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں تو ان کو کہہ دیں کہ اپنی روٹی مجھے دے دیا کریں۔ بہت اچھی آپ نے آفر کی ہے، کیونکہ ان کی روٹی آپ کو ہی پوری آ سکتی ہے۔ اچھا رانا صاحب الیکشن کی طرف آئے نا، الیکشن سے کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے فضل سے ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، اور ہم الیکشن سے نہیں گھبراتے، ان کی جان نکلی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کریں کہ جی ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ نہیں تو وہ کریں گے ڈیٹ اناؤنس، ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، الیکشن ہوگا اور پورے ٹائم پہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ کے پنجاب میں گورنر ہیں، ان سے کہیں ڈیٹ دیں، الیکشن کمیشن نے تو خود گورنر سے کہا کہ ڈیٹ دیں، وہ گورنر نہیں دے رہا آپ کا۔ جنید صاحب وہ بالکل ڈیٹ ان کو دینی چاہیے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ جو ان کی غلط فہمی ہے نا یہ پوری ہو جائے گی۔ آپ الیکشن آنے تو دیں، آپ دیکھیے گا کس طرح لوگ ان سے نفرت کریں گے۔ ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں خود کے الیکشن ہو اور دودھ کا دودھ اور شیخ رشید کا شیخ رشید ہو۔ لگتا ہے آپ کو کوئی ذاتی غصہ ہے شیخ صاحب پہ؟ نہیں جنید صاحب مجھے اس پہ کوئی غصہ نہیں ہے، میں تو باخدا مجھے بڑا ترس آ رہا ہے اس پہ کہ اتنی بڑی باتیں اور دعوے کرنے والا بندہ جو ہے بیچارہ، کس طرح اس کے غبارے میں سے ہوا نکلی ہے۔ مجھے کو ان پہ ذاتی غصہ ہوتا جنید صاحب تو میں ان پہ کوئی ہیروئن ڈالتا، کوئی افہیم ڈالتا، ساتھ کو آئس کی ڈلیاں ڈالتا، کوئی چرس ڈالتا۔ وہ تو قانون کے مطابق ادارے ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور قانون کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں۔ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی نچلی سطح پہ آ کے کسی سے وہ ٹکر لیتا ہوں۔ رانا صاحب آپ فیصل آباد کے ہیں، میں بڑی آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں بھی فیصل آباد کا ہوں۔ میں بھی رسپیکٹ بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، شناختی کارڈ سے میں فیصل آباد کا ایڈریس چینج کرواتا ہوں اگر آپ بھی فیصل آباد کے ہیں تو۔ رانا صاحب اس طرف آئیں کہ ڈالر جو ہے 300 کو ٹچ کرنے لگ گیا ہے۔ تو بھائی یہ انہی کا سارا کیا دھرا ہے۔ آپ دیکھیں نا ذرا، جب یہ تشریف لائے تھے تو موصوف نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا اور جو معیشت کے ساتھ کیا تھا یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب آہستہ آہستہ لگے ہوئے ہیں، بہتری آ جائے گی۔ رانا صاحب 8-9 مہینے ہو گئے آپ لوگوں کو آئے ہوئے، آپ یہی کہے جا رہے ہیں بہتری آئے گی، کب آئے گی؟ تو بھائی اگر نہیں آ رہی بہتری تو کیا یہ سارا کچھ اپنی جیب میں ڈال لیں؟ ظاہر ہے جو مدعے ہیں وہ پھر دوسروں پہ ہی ڈالنے ہوتے ہیں۔ یہ جب ان کی حکومت تھی تو یہ بھی ہم پہ ہی مدعے ڈال رہے تھے نا۔ تو ہمیں تو ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں مصیبت سے نکالنے کی ملک کو، اور انشاءاللہ یہ ہم بہتر کر لیں۔ رانا صاحب فارن ریزرو صرف 3 ارب ڈالر رہ گئے آپ کے پاس، کیسے ملک چلے گا؟ لو جی میں ابھی 3 ارب ڈالر اپنی جیب سے دے دوں گا، آپ مجھے فارن ریزروز کا مطلب بتا دیں۔ مجھے تو انہوں نے بتایا۔ ایسے ہی سنی سنائی باتیں کرتے جا رہے ہیں سب لوگ، انشاءاللہ ملک کہیں نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک پاکستان کی حفاظت کرے گا، اور یہ جو فارن ریزروز ہیں نا جی یہ انشاءاللہ بڑھتے جائے گے، آپ فکر نہ کریں۔ محنت کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب دن رات۔ اچھا جی اللہ خیر کرے، حالی تک تو ملک جو پیسہ ہے نہیں گھٹن رہا ہے، جی میں گوگا روٹی کھا رہے ہوئے تھے ہانڈی جو بوٹیاں کٹ دیں۔ گوگے ساری ذمہ داری معیشت دی بھی اخیر تے تیرے تے ہی پہ جانی۔ رانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ہم غریبوں کے گھر خوشی کب آئے گی؟
بھائی آپ نے خبر نہیں پڑی کہ 1 مہینے میں فیصل آباد میں 7,000 بچے پیدا ہوئے ہیں؟ اس سے زیادہ آپ کیا خوشی چاہتے ہیں بتائیں؟ صاحب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کے گھر مرغی کب آئے گی، آپ خوشی سمجھے مرغی پوچھ رہے ہیں۔ بھائی غریب کے گھر تو مرغی اسی وقت پکتی ہے جب مرغی بیمار ہو یا غریب بیمار ہو۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ مریم نواز کے نائب صدر ہونے پر پارٹی کے کئی لیڈر جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، آپ کس طرف ہوں گے؟ کوئی پارٹی نہیں چھوڑ رہا، آپ فکر نہ کریں، اچھا سب یہی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے عہدے سے صرف استعفیٰ دیا ہے، وہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے، انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ میں نون لیگ کی ٹکٹ سے ہی الیکشن لڑوں گا۔ اچھا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی بڑی قربانیاں ہیں، وہ کم از کم ساری پی ٹی آئی سے زیادہ جیل میں رہی ہوئی ہیں، ان کی قربانیاں ہیں سیاست کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس لیے اگر ان کو عہدہ ملا ہے تو ہمیں کوئی برا نہیں لگا، ان کا حق بنتا ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کو دیکھنے سننے کے لیے آتے ہیں، آپ دیکھیں کس طرح جوک در جوک ان کے جلسوں میں لوگ آتے ہیں، تو جو پبلک لائکنگ ہے اس کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے نا بھائی۔ اس کا مطلب ہے رانا صاحب آپ نون لیگ میں رہیں گے؟ جی نہیں، آپ کہتے ہیں تو عوامی لیگ میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ عوامی لیگ ساری گرفتار ہو گئی ہے بیچاری، وہ ایک آدھ کارکن تو ہونا چاہیے اس کا۔ ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بڑی ہی خوشی کی بات جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے سارے ایوارڈ بابر اعظم لپیٹ کے لے گئے۔ اچھا جی، ایک تو بڑی ہی خوشی کی بات جو ڈسکس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے سارے ایوارڈ بابر اعظم لپیٹ کے لے گئے۔ بابر اعظم جو ہے وہ ہمارا اس وقت فخر ہے پاکستان کے، اور آئی سی سی کی الماری ویلی کر دی ہے انہوں نے، چونکہ وہ 2021 اور 22 دونوں کے میرا خیال ہے اپنا ون ڈے کے بھی اور ٹیسٹ کے بھی بیسٹ پلیئر بن گئے ہیں۔ کیا بات ہے! تو ایک تو ان کو بڑی بڑی مبارکباد، بلکہ ساری قوم کو بڑی بڑی مبارکباد کہ چلو کوئی عزت والی بات بھی ہوئی ہے، ہیں جی۔ تو دوسرا اپنا جو ایک اس میں اہم بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جن کو انہوں نے لینڈ میں اپنے پیچھے کیا ہے وہ بھی کوئی چھوٹے کھلاڑی نہیں ہے، وراٹ کوہلی کو بھی پیچھے کر دیا ہے، اور دوسرے وہ کون ہے؟ انگریز۔ یار زیادہ تیرے ہی انگریز واقف نہیں، میرا تو گوری واقف ہے۔ یار گوری چھوٹا انگریز ہے، حد ہو گئی۔ نہیں ہے انگریز، یہ بات کدھر چھامے پہ آ رہے ہیں، انگریز نو چمکان واسطے توپ چ رکھنا پیندا۔ وہ کون سا یار کھلاڑی ہے؟ سٹیو سمتھ۔ سٹیو سمتھ جس کی بولنگ چھڑا دی تھی اس نے عمر اکمل نے کوٹ کوٹ کے اس کو۔ اچھا جی، کوٹ کوٹ کے وہ بولنگ کرنی چھوڑ گیا تھا بیٹنگ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ دونوں ہی تھے نا جی پہلے اوپر ہے، تو ان کو پیچھے کر کے تو اب بابر اعظم جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہو گئے۔ دوسری اس کے ساتھ ہنسی والی خبر بھی میں نے پڑھی، میں نے کہا وہ بھی ڈسکس کروں گا۔ ویسے تو وہ ایسے ہی پاکستان میں ہونا چاہیے جیسے باقی سارے ملکوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہاں والی بات ہونی چاہیے، جولی تو آپ ہے نا۔ نہیں، ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ایسے نہیں ہوتا، ہم ڈر جاتے ہیں پروٹوکولوں سے اور عہدوں سے۔ انہوں نے ساتھ ایک بیان دیا ہے بابر اعظم نے وہاب ریاض کے متعلق کہ اس کے زیادہ تر بال شال جو ہیں وہ وائٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو وہ بہت بڑا بولر ہے، وہ بھی ہمارا بڑا مزیدار بولر ہیں، تو یہ جذباتی ہیں، اس لیے ان کا کو نو بال وائٹ بال زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بابر اعظم نے بیان دیا کہ وہاب ریاض کو ذرا بولنگ میں ٹائٹ کرنا پڑے گا۔ تو حالانکہ وہاب ریاض آپ کو پتہ ہے اس وقت وزیر کھیل ہیں، نگران کابینہ میں وہ وزیر ہو چکے ہیں، اس لیے میں سوچ رہے ہیں کہ کدھر بابر اعظم انہوں ٹائٹ کر رہا ہوئے کہ کولوں وزیر کھیل دا پروٹوکول نہ کہے کہ بھائی جی تسی ساڈے صاحب نو ٹائٹ کرتے۔ جب وہاب ریاض اگر وائڈ یا نو کرتا ہے نا تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ غور کریں کہ وہاب جو ہے وہ ان پلیئرز میں شامل ہوتا ہے جو گراؤنڈ میں پورا زور لگا دیتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اخیر کر دینا، ایڑی چوٹی کا ایک ایک بال پہ وہ اب
अपनी पूरी ताकत सर्फ कर देता है। ऐसे बहुत कम प्लेयर होते हैं। बड़ा मेहनती है, मगर वजीर को टैट करना जरा थोड़ा सा तो अपना मुझे वो वाकया याद आ गया कि कनाडा में मेरे दोस्त हैं साकब बचपन के, उन्होंने मुझे सुनाया कि उनका एक यार था, एक छोटा सा लड़का जुल्फी टैप, जुल्फी को जरा तुम पॉलिश मार के अंग्रेज कर लो, तो इस तरह का अंग्रेज था। तो उसने साकब ने बताया जी कि ये वजीर है इधर, वजीर ट्रांसपोर्ट। तो एक दिन अपना जो है नए साल की खुशी में 31 को ये ड्रिंक करके तो ड्राइव कर रहा था, इसकी बीवी भी साथ थी। अच्छा। तो कहीं ओवर स्पीड हो गया। अच्छा। तो इसको पुलिस वालों ने रोक लिया। तो उन्होंने क्या इधर ले आना ये लाइसेंस, उन्होंने चलान किया कोई $100 का। अच्छा। ओवर स्पीड होने की वजह से। ऊपर से उसने कहा कि तुमने ड्रिंक भी ज्यादा की हुई है, उस पे चलान उसका हो गया। वो जब उसने चलान की चिट दी ना पुलिस वाले ने मिनिस्टर साहब को, तो वो आगे से उसने कहीं कह दिया, अपना को कार्ड शार्ड दिखा दिया कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अच्छा। मैं वजीर ट्रांसपोर्ट हूँ। वो सिपाही ने फौरन सल्यूट किया उसे, आई एम सॉरी सर, गिव मी स्लिप ऑफ चलान प्लीज। चलान की स्लिप उसने वापस ली, जाके गड्डी में बैठ के चलान को ट्रिपल करके वापस दे दी। $100 तो आपको चलान किया था ओवर स्पीड का, $100 आपको चलान किया कि आपने अपने ओहदे का मुझ पर रोब डाला है। $100 उसने कहा कि साथ ड्रिंक करने का वखरा किया है। तो ये को होर गल है तो मेरे को हाथ कड़ी भी है। तो वो वजीर की बीवी साथ बैठी हुई थी, उसने उसकी वक्खी में हूरा मारा, वजीरा किधरे फड़िया ना जाए। ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ, 300 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। सो कहने का मतलब ये है कि बाहर तो वजीरों को भी कवानीन के तहत रहना पड़ता है। यहाँ हल्की सी मुझे हंसी आई कि बाबर आजम कप्तान है और वो वजीर को कह रहा कि सही हो या भाई बॉलिंग ठीक कराई वरना फिर वेख ली। बाबर आजम का एक ओवर याद आ गया थी, वो जो शिन वॉटसन के साथ उसका मैच पड़ गया, वो राहत अली कहीं कैच ना छोड़ता तो वो तारीखी ओवर हो जाता था। मैं कहता हूँ जी कि उसने बाबर आजम ने बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है, मगर उबे ऑलवेज योर बॉस। अपने बॉस को, अपने कप्तान को आपको उबे करना चाहिए। यहाँ चूंकि हम ये सोचते हैं कि यार फलाना भाई जो है वो अमीर बहुता है, फलां जो है वो अफसर है। अच्छा यार वैसे मैंने सोचा कि हमारा जरा आप विजुलाइज तो करो कि अगर आगे हफ्ते 10 दिन बाद कोई मैच आ गया, बाबर आज बॉलिंग कर रहा होगा तो साथ साथ इसका स्क्वाड भी दौड़ रहा होगा। यार तुम शुदाई तो नहीं हो गए? और अगर किसी बैट्समैन ने चौका छक्का मार दिया तो फिर उसका क्या बनेगा? वजीर को चौका छक्का मार, निगरान वजीरों ने कह दिया हमें नहीं चाहिए प्रोटोकॉल या गड्डी गुड्डी अपने कोल रखो, असी सारे उस तरह ही खज्जल होवांगे जिवें पहले करने। यार क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल बाबर आज खुद ही कह देगा जमहूरियत है यार, मारो यार। नहीं बड़े अच्छे सारे बंदे हैं यार, एवं फजूल गल नहीं करनी चाहिए। बाबर आई बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है और उसे वजारत खुद ही दी गई है, उसने मंगी थोड़ी है। वो ना भी वजीर हुंदा ते आखिरकार पाकिस्तान का हीरो है, वो अपना वजारत उससे छोटी है। यार मैं तो बाबर आज़म की इसलिए भी बहुत इज्जत और प्यार करता हूँ उससे कि मेरे घर के बिल्कुल करीब रेस्टोरेंट है, वो मुझे कम से कम 15-20% जो है वो पैसे जोड़ता है। सीधी बात है। और बाबर आज़म का रेस्टोरेंट अमान से इन्हें मैंने दसिया नहीं यार, आज तक कर लेनी है दा बंदोबस्त। रेस्टोरेंट है इसका? मुझे तो नहीं कोई रेस्टोरेंट नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि हम दुनिया की वाहिद कौम है जो कोई गिफ्ट लेने के बाद शुक्रिया नहीं कहते, बल्कि कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।